बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से ईरानी जोहरी व मिलिट्री तनसीबात पर जो बड़ा हमला किया है, इसकी बढ़ती हुई संगीनी सबको ही अपनी तरफ खींच रही है और सारे ही बड़े ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। जबकि इस हमले के फौरी बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई का कहना है कि अब इसराइल हमारे सख्त रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करे। सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़ घिनौना जुर्म किया है, हमारे कई कमांडो और साइंसदान शहीद कर दिए हैं। इसराइल ने अपने लिए अज़ियतनाक किस्मत का इंतखाब किया है। हमारे पर हमला अमरीकी तावन के बगैर मुमकिन नहीं था, इसलिए हम अमेरिका को भी इसका पूरी तरह ज़िम्मेदार समझते हैं। इस जंग की हमने इब्तदा नहीं की, लेकिन इसका अख्ताम हम करेंगे। क्या इस जंग का जल्द इख्तिताम हो पाएगा या इस जंग का दायरा वसी होता जाएगा, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ सीनियर कॉलम निगार, तज़िया कार, रिसर्च स्कॉलर जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है, जो कि एम्स्टरडैम हॉलैंड से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब असद मुफ्ती साहब से करते हैं। असद मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, इसके अहदाफ क्या हैं और ये किसके कहने पर किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी। शुक्रिया। और फिर ये जो बड़ा गंभीर मसला है, इस पे बात करने के लिए मजीद शुक्रिया। लेकिन मैं क्या कह सकूंगा, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है वो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, टेलीविजन जो है भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी अपना अपना नुक्ता नजर है। मेरा नुक्ता नजर ये है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान ने खुद से अपनी तबाही का रास्ता खोल लिया। देखिए, ईरान आज तक प्रॉक्सी वार लड़ता आया है, जो कि उसके लिए हमास, हिजबुल्लाह और हौसी वगैरह लड़ते थे। 1981-80 के बाद, इराक की जंग के बाद उसने कभी कोई कैल्टी नहीं देखी, ईरान ने कभी कोई झगड़ा, कभी कोई कुछ नहीं देखा। अब ये पहली बार हो रहा है कि 2000 किलोमीटर जाकर वो एक लड़ाई लड़ना चाहता है, और जो कि पता है कि उस तक पहुंचने के लिए उसके पास हथियार भी नहीं है, मिसाइल भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसे शिकस्त फाश इसराइल को दी जाए। देखिए, बात यह है, अभी तक जो है किसी ईरान की जिसने मदद की थी, जिसकी मदद ईरान ने की थी, यानी 5 बड़े ग्रुप, किसी ने भी ईरान की मदद करने की हामी नहीं भरी, ना ही वो भरने को तैयार है। उनमें से हमास, हिजबुल्लाह, कोई जो भी कर रहा है डायरेक्ट वो कर रहा है। मेरे ख्याल में उसको इतना जो है उस पर असला और पैसा जाया करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार ईरान को खुद ही लड़ना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई है, वो वेस्ट ये कहता है, इसराइल ये कहता है, अमेरिका के, ईरान के पास इस वक्त भी 9 एटम बम बनाने का यूरेनियम है, और जो अफसूदगी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और उसकी जो है क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमने उसे बातचीत करने के लिए कहा कि आइए बैठिए बात करें, खास तौर पर अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। मैं समझता हूं कि ईरान को वक्त लेना चाहिए था, और वक्त लेके वो उसकी बातचीत के जरिए उसको तय करता, क्योंकि ईरान के पास पेट्रोल है। अगर वो कहता है या चाहता है कि हम जो है अपनी एनर्जी के जरिए तरक्की करें और वो अपने कारखानों में और दूसरी जगहों पे इस्तेमाल करें, तो उसके पास पेट्रोल है, वो उनका मुकाबला पेट्रोल से कर सकता है, पेट्रोल की वजह से वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास इतना पेट्रोल है। ये इतनी दूर इसराइल से जाके पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मतलब इस्लामी मुल्क है, माना ईरान जो है, तो दुनिया में जो है 44 इस्लामी मुल्क है, कोई भी आदमी, कोई भी मुल्क जो है इस तरह नहीं कर रहा। और इसराइल भी वो कर रहा है कि भी अगर तुम कहते हो कि हम सफा हस्ती से मिटा देंगे, तो फिर ये कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको देखें कि वो कैसे हमें सफा हस्ती से मिटाएगा। और ये जो आपने कहा कि किसने करवाई और कैसे हुई, जाहिर है कि अमेरिका ने ये कहा कि जो हमारे पास है वो इसराइल के पास है। और दूसरी ये बात भी है कि वो उन्हें चलाना भी जानता है, ये भी यहां तक कह दिया है उसने, ट्रंप ने। और फिर तीसरी बात यह है कि अभी हमला करने से
3 दिन पहले जो है वो 300 हेली फायर जो है वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ये खबर आम नहीं हुई, अभी जाके लीक होनी शुरू हुई है 3 दिन पहले, जिसकी वजह से वो उसकी बहुत बचत हुई है। और फिर अभी आज की खबर के मुताबिक अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा जो है वो शुमाली रोम की तरफ रवाना कर दिया है, उसको वक्त की तरफ भेज दिया। तो ये सब बातें मिल मिला के साफ पता लगता है कि इसराइल के साथ अमेरिका है, पीछे नहीं बल्कि साथ है। और वो पहले भी जो है गजा की पट्टी को जो किया है वो भी अमेरिका के साथ आप था। दुरुस्त फरमाते हैं असद मुफ्ती साहब कि अमेरिका साथ नहीं बल्कि अमेरिका के कहने पे ही पहले भी जो गजा सारी जगह हो रहा है वो भी अमेरिका की पुष्पनाई से ही हो रहा है। और ये भी जो है ये तो बिल्कुल आपने भी फरमा दिया कि ये तो बिल्कुल जो है वो अमेरिका ने ही यूँ समझे कि अमेरिका ही जो है वो उसको उसकी सज़ा दे रहा है। लेकिन ये जो ईरान है उसको 60 दिन दिए गए, फिर 61 जब दिन आया तो उन्होंने बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने जो है उसको उसकी सज़ा दे दी जब इसराइल ने हमला किया। इसके बाद भी इसके बाद भी मुज़ाकरात जारी थे, मुज़ाकरात फिर भी जारी रखे और ईरान भी मुज़ाकरात कर रहा था। लेकिन जब इसराइल का हमला हुआ तो उसने रिफ्यूज़ कर दिए मुज़ाकरात ईरान ने, और उसने कहा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पर हमला करवाया जा रहा है, लिहाजा हम फिर इसका जवाब दोनों को ही देंगे। तो बात ये है जी, ये बात उसने की थी, अमेरिका ने 60 दिन दिए थे, 2 महीने। और अगर आप 2 महीने तक जो है टाल रहे हैं तो फिर एक दिन तो ऐसा आएगा कि उनको अपने हिसाब के मुताबिक स्टेप लेना पड़ेगा। और ये अमेरिका नहीं है, ये इजराइल भी है। इसराइल के नहीं मुज़ाकरात शुरू नहीं हो गए थे, बहुत देर से हो रहे थे, ये अभी से नहीं बहुत देर से हो रहे थे। और उसमें उन्होंने टाइम लिमिट दे दिया था कि 2 महीने तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर 2 महीने आपके लिए कम है तो फिर उसके लिए उसने तो ट्रंप ने तो साफ कह दिया था कि बहुत बुरा होगा, और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 2 महीने के बाद कितना बुरा होगा, यहां तक कह दिया था। आप स्टेटमेंट पढ़े उनकी ठीक है। सबकी। उन्होंने बुरा किया, ईरान ने लाल झंडा लगा दिया और उन्होंने भी जो है वहद कर लिया कि अब हम इसका जवाब देंगे, और वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जब जवाब दिया तो अब अमेरिका जो है जो पहले कह रहा था कि जी 61वें दिन और अब हम इसके बाद मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि सबक सिखाएंगे, अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि ठीक है हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात होने चाहिए और ये जंग जो है इसको बंद होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? भाई यही तो सियासत है कि मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त हर किसी के दरवाजे खुले हैं। जंग हो रही है तो फिर भी कहते हैं मुज़ाकरात हो रही है, आइए बैठे टेबल पे बात कर रहे हैं। इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं साहब हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुराद ये है कि अमेरिका या इसराइल जो कर रहा है, इसराइल की इत्तला के मुताबिक कि अगर हम और देर करेंगे तो ये जो है क्या कहते हैं ईरान जो है ये 9 बम इजीली बना सकता है, एटम बम। और फिर इसराइल और इसका मुआवजा करें तो ईरान इसराइल से 74 गुना बड़ा मुल्क है, इसराइल उससे इतना छोटा है। और ईरान की आबादी जो है 9 करोड़ है, इसराइल 96 लाख है। इसराइल के पास जो है वो लॉन्ग रेंज के भी हैं जो 2000-1800 किलोमीटर तक जा सकते। ईरान के पास ऐसे कार आमद हथियार नहीं है, हथियार है लेकिन ऐसे कार आमद नहीं। ये वजह कि उसकी कैजुअल्टी नहीं हुई। अभी जो उसने चलाई उससे 2 आदमी मारे गए इसराइल के, 2 या 3 मौत हुई और कुछ जख्मी हुए। लेकिन इसके मुकाबले में वो जो 200 का बेड़ा आया था ईरान पर, वो कुछ करने आया था ना। और उसने क्या किया, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये एक इसराइल के जनरल की मैं आपको कोटेशन बता रहा हूं। वो कहता है कि कुछ दिन मुझे दें, मैं आपको जलता हुआ तेहरान की तस्वीरें शेयर करूंगा। अब ये बात समझ में आ रही है, उसका एक जुमला है ये तो कि भाई मुफ्ती साहब जो हकीकत है वो ये है कि ईरान गजा तो नहीं है। देखें ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक सीनियर साफ़ी होते हुए, तजिया निगार स्कॉलर होते हुए ये तो जहन में रख सकते हैं कि ईरान ना तो लिबनान है, ना शाम है, ना गजा है। ईरान एक कुव्वत है और एक फ़ौजी कुव्वत है और एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो रहा है। उसके पास तेल हर चीज़ है, उसके पास एक फोर्स है, वो मुकाबला कर सकता है, वो लड़ भी सकता है और वो उसका इजहार भी कर रहा है।
اچھا جب وہ اظہار کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی اس نے ٹھیکہ تو نہیں اسرائیل یا امریکہ نے لیا ہوا کہ وہ ایٹم بم بنائے، وہ اپنے تحفظ کے لیے سارا کچھ کرے، اور جو اسلامی ممالک یا دیگر ممالک ہیں وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے، وہ اپنے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ میزائل سسٹم، یہ کیا اجارہ داری؟ شروع کر رہا ہوں جی یہ بات ہے تو بالکل، جی فرمائیے۔ دیکھیں بم جو ہے پاکستان کے پاس بھی ہے، جی ہاں، اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایران کے بم پہ ساری نظریں اب بھی سنیے دیکھیں جی، اس کو تو کئی دفعہ پوچھا، کئی دفعہ انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی، آج بھی یہ کوشش جاری ہے کہ کسی طرح اس کے ایٹم بم کو فری کئی کیا بار جائے۔ جو ہے حملہ کیا پاکستان پہ، کئی بار اپنے طیارے بھیجے پاکستان پہ، کچھ نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ ہفتوں سے امریکہ جو ہے پاکستان کی تعریفیں کیوں کر رہا ہے بار بار، ایک جرنیل تک سے لے کے ایک سیاستدان تک اور اس کی کانگریس میں؟ وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کے ہمسائے میں ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ اس کے طیارے بھی آ رہے ہیں، اس کی جو حفاظت کا خیال دل سے نکال دیں، پاکستان نکال کے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے وہ اس کی تعریف کرتے رہے۔ بات یہی ہے کہ ایران کی تو اس پہ نظر ہے دنیا کی یا اسرائیل کی، پاکستان پہ کیوں نظر نہیں ہے؟ اگر پاکستان کو حق ہے تو اسرائیل کو، ایران کو بھی حق ہے بنانے کا، اور اگر ایران کو حق ہے تو افغانستان کو کیوں نہیں؟ اس پہ آپ چپ ہو جائیں گے کہ نہیں صاحب افغانستان کو نہیں ہونا چاہیے، کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مرگ پار امریکہ، مرگ پار اسرائیل، یہی کہتے ہیں، تو جو آدمی جس کو آپ مردہ بات یا کہیں کہ ہم صفاقتی سے مٹا دیں، وہ کیا کرے؟ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ کب وہ آئے تو کب؟ اسرائیل اصل مفتی صاحب وہ ایٹمی قوت ہے، وہ میزائل ہے، وہ امریکہ سے سارا اسلحہ خرید رہا ہے، وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو کیوں نہیں اس کا حق دیا جا رہا؟ نہیں خرید رہا ہے، کس لیے لے رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کس لیے خرید رہا ہے؟ اس وقت بنانے کے لیے کر رہا ہے، وہ 27 عرب ملکوں میں گرا ہوا ہے، جی جی، ایک اسرائیل 27 عرب ملکوں میں گرا ہوا ہے، تو وہ کیا انتظار کرے کہ کب میرے ملک پہ کوئی حملہ کرے تو تب میں کروں؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ سیاست بھی نہیں ہے اور یہ دنیا میں ہو بھی نہیں رہا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے تو آپ پہلے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، اگر آپ اس کا گھیرا کریں کسی چیز کا تو وہ لامحالہ وہ ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ اگر مرگ اسرائیل اور امریکہ ہے تو اسرائیل نے تو کر کے دکھا دیا ہے کہ بھائی جان یہ مرگ ہوتا ہے، ایران کا مرگ۔ اور دوسرا یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہے، مثلا ایران میں جو یہ رائے بٹی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف کچھ کیا جائے یا اسرائیل سے صلح کی جائے، بیٹھ کے بات کی جائے، یہ بٹی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہی اسرائیل اور وہی غزہ کے معاملے میں جو ہے ان کی رائے جو ہے اسرائیل کی بالکل یہ تھی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے یا ان سے صلح کی جائے، لیکن ایران کے معاملے میں جو ہے وہ اسرائیلی عوام بھی جو کہتا ہے نہیں اس کو سزا دی جائے، اس کو کیا جائے، اور اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے نا، بم جو ہے وہ بنائے گا اور وہ انتظار کر کے کب گرائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ آپ مجھے گھیرا ڈالیے اور میں اس سے پہلے آ جاؤں۔ جنگ شروع ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ دو ملکوں میں ہی رہے گی یا یہ آگے طول پکڑ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے؟ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھے گی، یہ رکے گی نہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ ہمیں خدشہ نہیں ہوتا، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے غزہ پہ بھی یہ بات کہی تھی بہت بار، پاکستان نے کہ غزہ پہ یہ نہیں ہوا ہے تو بڑھ جائے گی، کہ وہ تو یہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہی سوال ہے کہ ایران کے کیا مروڑ اٹھ رہا ہے؟ اتنے مسلمان ملک ہیں، اگر یہ اسلامی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، تو اور مسلمان ملک کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ اور اگر یہ سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی مسئلے کا بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ مذاکرات میں کیا لیں گے، کیا دیں گے؟ گیو اینڈ ٹیک کی یہ تو بات بن گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مذاکرات پہ آخر جا کے بات کھلے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اب پھر جو ہے وہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں دیکھ لوں گا، میں کر لوں گا، میں ہو جائے گا۔ بابا اگر آپ نے کرنا ہوتا کہ آپ اب تک کر چکے ہوتے، اور اس کو یار آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے تہران کے اندر لیبارٹری بنا لی اپنی۔ یہ جو سب ہوا ہے، جتنے ان کے 6 نہیں 9 جو ہے سائنٹسٹ مارے گئے، پہلے 6 تھا 9 ہے، اور ان کے 4 جرنیل اور 2 جو ہے میجر جرنل مارے گئے۔
آ رہے ہیں. موساد اسرائیلی ہے نا. جی ہاں جی ہاں. میں کہوں کہ نہیں یہ اسرائیل نہیں ہے. جی بالکل. بابا یہ موساد ہی ہے, اس کی یہ اسی کا ڈپارٹمنٹ ہے. جی بالکل. اس نے تہران کے اندر بنا لیا ہے, اور انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے وہ کام اپنا کرتے ہوئے تہران کے اندر. میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں تصویر دیکھی ہے کہ دیوار میں وہ جسے پنجابی میں موگا کہتے ہیں وہ نکال کے میزائل تو ایک سائنسدان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے. یہ دکھایا ہے انہوں نے. تو جب بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گے, کیا مقابلہ کریں گے؟ یعنی آپ نے پوری کریم جو ہے خود ہی واضح کر دیا کہ جب موساد ایران کے ساتھ اندر گھس کے یہ حرکتیں کرے گی تو کیا ایران اپنے تحفظ کے لیے کوئی لائے عمل اختیار نہیں کرے گا, کوئی ایٹم بم میزائل نہیں بنائے گا؟ دیکھیے تحفظ مجھے عراق سے تو سمجھ آتی تھی کہ جی عراق قبضہ کر لو. اسرائیل اتنی دور بیٹھ کے وہ عراق پہ قبضہ کر دے گا, یہ کیا تحفظ کا ہے؟ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے, وہ نہ دھمکیاں دے, وہ نہ بم بنائے, وہ ان سے بات کرے کہ میں بم اس لیے بنا رہا ہوں. جیسے کہ ابھی ہم نے ظاہر کیا ہے کہ جب پاکستان بنا سکتا ہے تو تہران کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر تہران بنا سکتا ہے تو کابل کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر کابل بنا سکتا ہے تو سری لنکا کیوں؟ یہ ابھی ہم نے طے کیا ہے. تو اس لیے ہر ملک ہر کام نہیں کر سکتا. ایران جو ہے اس کے جو ارادے ہیں یورپ کو ویسٹ کو پتا ہے, اگر یہ چھوڑ دے تو اردن بھی اس کے ساتھ ہے, لیبیا اس کے ساتھ ہے, عراق ایران اس کے ساتھ ہے. کسی پہ اس نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ ان کے پاس بم ہے. حالانکہ بم جو ہے اسرائیل کے پاس بھی ہو سکتا ہے, لیکن اقوام متحدہ میں ایران کی حمایت میں پاکستان, رشیا اور چین انہوں نے جو ہے حمایت میں قرارداد پیش کی اور منظور کروائی جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کیا سفارتی طور پر یہ مذاکرات کی طرف آ جائے گا اور اس جنگی بندی پر راضی ہو جائے گا اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گا, یا کہ دیکھیں جو تو حالات چل رہے ہیں جی جی اس میں اسرائیل کو کوئی نقصان ہوا تو امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا, آنے ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بات تفصیلاً جو ہے طے کرنی چاہیے عرب ملکوں کو بھی, اور یہ جو ہے ہمارا تہران ہے اس کو بھی, اور اسرائیل کو بھی ساتھ میں بٹھائے, امریکہ کو بھی بٹھائے, اور بات چیت مذاکرات سے انہیں یہ تسلی دے کہ میں یہ یورینیم جو ہے یہ کیوں کر رہا ہوں, اور یہ میرے پاس جو 9 بم بنانے کا ابھی تک موجود ہے یہ میں نے کیا کرنا ہے, جبکہ میرے پاس پیٹرول بھی ہے. اور یہ سب جھگڑا جو ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے. کبھی اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ نے عراق پہ حملہ کیا, حالانکہ عراق پہ جب حملہ تھا تو ایران اور امریکہ ساتھ ساتھ تھے عراق کے خلاف. اس وقت ایران کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ امریکہ اگر آج میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اسرائیل کو تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم صفحہ 80 سے مٹا دیں گے, صفحہ 80. ان لوگوں کو آج تک جو ہے یہودی اور سیونزم کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے. وہ ہر چیز کو سیونزم پہ لے آ رہے ہیں. بھئی جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے وہ یہودی ہے, ویسے وہ کرسچین ہے, تو اس پہ اتنا سیکھپا ہونے کی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کیجیے, کر لیجیے. اور پھر میں نے ابھی جو عرض کیا ہے کہ بم جو ہے وہ مقابلہ پاکستان بم اور ایرانی بم, اس پہ آپ اتنا فرق کر رہے ہیں, اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لوگوں کو بھی نہیں آ رہی, تو اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس وقت پاکستان کا کیا کردار ہے اور پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے جو کردار ادا کر رہا ہے وہ روز کر رہا ہے کہ مذمت میں کرتا ہوں, اس بم کی جو ہے مذمت کرتا ہوں, وہ اسرائیل پہ گرانے, تہران پہ مذمت کرتا ہوں, بس اس سے آگے نہیں ہے. ان کو تو اس کی تعریف کر کے تو اس کا تو منہ بند کر دیا گیا ہے کہ بس وہ اگر تمہیں جہاز بھی دے اپنے پاس رکھنے کے لیے تو نہیں دینے. جیسے ٹرکی کو بھیج دیتے تھے ہم 65 کی بار میں, ایران کو بھیج دیا, ہمارے جہاز بچ گئے, ان سے آپ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے. پاکستان نے کہہ دیا کہ نہیں. یہ حالات جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ امن ہونے کے بعد پاکستان کے تہران سے اس سے بھی برے جو ہے حالات ہو جائیں گے, ان سے اس سے بھی برے جو ہے جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان کی تو میرے خیال میں پالیسی کوئی نہیں ہے, جو بھی کرے یس اسے یس. اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ امریکہ میری کیوں تعریف کیے جا رہا ہے, آئدر ٹیررزم کی حمایت کر رہا ہے, اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے اتنی انفارمیشن سمجھ آ گئی ہے, اس کو نہیں آ رہی. وہ اسی لیے تھا کہ اپنا منہ بند رکھو, اور وہ بند رکھے گا. اس لیے پاکستان کو آپ چھوڑ دیں, وہ مذمت کرتا رہے گا. اس کا جو ہوگا وہ انڈیا کے ساتھ ہوگا, چائنا کے ساتھ ہوگا. نہیں ہے کہ پاک بھارت جنگ میں جس طرح ایران نے پاکستان کا اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ دیا تھا, اسی طرح پاکستان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے.
جی، اور امریکہ کو کہاں لے جائیں گے، اسرائیل کو کہاں لے جائیں گے؟ اگر وہ تہران تک آ سکتا ہے تو کیا اسلام آباد تک نہیں آ سکتا؟ نہیں تو اسی لیے تو یہاں کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ آپ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کھڑے آپ کا چینل بے حد امپورٹنٹ ہے، اس پہ ضائع نہ کریں. خواجہ آصف کا بیان اور وہ اسحاق خان کا بیان، ان پہ گفتگو کر کے وقت ضائع نہ کریں. یہ آپ کا چینل ہے اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم. اس کو نہیں، وزیر دفاع کا بیان کوئی معمولی بیان تو نہیں ہے، اور وہ بھی ایوان پارلیمان میں دفاع کا بیان کو اپنے طور پہ کچھ بھی دے، ٹھیک ہے، وہ کچھ ہاتھ ڈال کے جسے آپ پریکٹیکل کہتے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف کر کے دکھائے، امریکہ کے خلاف کر کے دکھائے، یا ایران کو کچھ دے کے دکھائے کہ صاحب یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لے جائیں، یہ بم پڑا ہوا اٹھا لیں، جب میزائل ہے یہ اٹھا لیں. ایسی کوئی بات کر کے دکھائے تو واقعی ایسا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اس کو اتنی امپورٹنس نہ دے پاکستان کو، اس میں آپ کا بھی نقصان ہوگا، میرا بھی سب کا ہوگا. ہم اسی پرتے پہ رہیں گے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو جائے گا. اب وہ دنیا سے لوٹ کے گئے ہیں واپس، وہ کیا ہے، وہ بلاول، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا کو گین کر رہا ہوں، میں جیت آیا ہوں. اور یہاں جو بات اٹھ رہی ہے اس کا تو میں بتا بھی نہیں سکتا. وہ جس دن وہ پروگرام رکھیں گے وہ میں بتاؤں گا. تھوڑا سا آپ اظہار تو کریں، ہم بھی اس پہ آ ہی جاتے ہیں کہ یہ جو سفارتی میدان میں، نہیں ایک سوال، صرف ایک سوال کہ یہ ہم نے جو پاک بھارت جنگ جو ہے وہ ہم نے جیتی، فضائی اور عسکری قیادت نے. اب دوسری جنگ جو تھی وہ سفارتی تھی، جو ہم نے دنیا سے میں آ کے بھارت کو بیٹ کرنا تھا اور جیتنی تھی. اس کے لیے انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن بھیجے، ادھر سے ہمارا ڈیلیگیشن، جناب ینگ قیادت جو تھی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھیجا گیا. اور بڑی دھوم تھی جی کہ انہوں نے امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں جو جا کے بڑی بڑی انہوں نے جو ہے وہ کانفرنسیں بھی کی ہیں اور بڑے بڑے پریس کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں. اور جناب انہوں نے ان کو انڈیا کو سفارتی میدان میں بھی جو وہ مات دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ جو 96 گھنٹے کی وار ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں انڈیا کا نقصان ہوا ہے. وہ چھپانے کی یا کہنے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات طریقے سے کہی جا سکتی، وہ ہوا ہے. سفارتی محاذ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی ٹرمپ کا اور نتن یاہو کا فون مودی کو گیا ہے. آج جسٹ ٹوڈے ان کے سارا کچھ پھرنے گھومنے کے باوجود اس نے جو ہے اس ایران کے بارے میں ان سے مشورہ لیا، ان کو بتایا ہے کہ ہم کہاں کیا صورتحال ہے. اس کا اس نے بھی جواب دیا کیا مودی نے کہ بھئی ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ امن سے رہا جائے اور بات چیت سے جو ہے رہا جائے. یہ خیر ان کا ڈپلومیسی ہے. لیکن آج ہی ان دونوں سے، آپ کے پرائم منسٹر سے یا آپ کے سی ایم سے کتنے ملکوں نے یہ مشورہ لیا؟ ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ابھی آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور جو وہ کہہ رہا ہے انڈیا کہ ابھی یہ سیز فائر ہوا ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ بالکل بالکل صحیح ہے. اور یہ جو باتیں آپ لکھی جا رہی ہیں پاکستانیوں کی طرف سے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام کی باتیں ہیں، بیکار باتیں. کل کو وہ پھر انڈیا حملہ کر دے گا، پھر وہ سرخ ہو جائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے، ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے اور اس سمجھ کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا، یہ نتن یاہو کو اور امریکہ کو تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جناب آپ مذاکرات کریں اور خطے میں جو ہے وہ امن ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے لیے یہ بات کیوں نہیں اپنے پہ اپلائی کر رہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، خطے میں امن ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے؟ مودی نریندر مودی جی وہ اپنے لیے وہ تو کہتا ہے کہ آپ وہ ٹیررزم بند کر دیں تو مسئلے طے ہو گئے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ ٹیررزم بند کریں. وہ ٹیررزم نہیں کروا رہا ہے، وہ بھی تو کروا رہا ہے نا. یہ ادھر ٹیررزم ہو رہی ہے تو ان کی کون سی کمی نہیں ہو رہی؟ آج سے 20-25 سال پہلے لکھا بھی تھا اور کہہ کیا، اور اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ انڈیا میں ریئیکشن، رد عمل کے طور پہ ہو رہا ہے. وہاں جو بنی ہوئی ہیں جماعتیں، رائٹس جتنی ہیں، مودی کے ساتھ جتنے ہیں، وہ سب ریئیکشن میں ہیں. آپ جو ہے پارٹیشن کے بعد ان جماعتوں کے نام و نشان بھی نہیں تھے.
آپ نے بارہا کہا ہے، میں اسی کے حوالے سے کہتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کہا کہ یہ معاملات آخر بالآخر آ کے ٹیبل پہ حل ہونے ہیں، تو مودی بھی اس چیز کو مذاکرات پہ ٹیبل پہ بیٹھ پہ حل کر لے نا، اسی بات کی کرے کہ جناب آپ یہ ٹیررزم بند کریں، یہ کریں، وہ ٹیبل پہ تو بیٹھے نا، اگر وہ سمجھتا یہ ہے۔ انڈیا کئی بار کہہ چکا ہے، لکھ کے دے چکا ہے، وہ یہاں تک کہہ چکا ہے کہ ٹیررزم جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ آپ یہ ثبوت دیں کہ ہمارا فلاں جو ہے آدمی، دیکھیں اسے ہم نے جیل دی ہوئی ہے اور اس کے 3 بچے نہیں ہو گئے، آپ 30 ان کو جیل میں رکھ رہے ہیں کہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور اس کی بیوی یہاں 3 بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، یہ سب کیا ہے ان کو نہیں پتا۔ یہ آپ کو دیکھیں، ہم اندر سے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں یہ بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے اسلام کو یا پاکستان کو خطرہ۔ آپ ایسا پروگرام رکھیں جس میں ایک آدمی پاکستان سے لے، دنیا کا بہترین بولنے والا اور جاننے والا، اور ایک آدمی انڈیا سے لے، اور پھر دیکھیں وہ کیسے ان کا فلوس اڑاتا ہے۔ اب وہ مشاہد حسین بولتا رہتا ہے کہ نہ اس کو اے کا پتا ہے نہ بی کا پتا ہے، لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے، وہ اپنی بات کیے جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں اور کیسے ہے۔ یہ تو سب باتیں میری جان ایسے نہیں چلتی۔ ان کو انڈیا کو پتا ہے کہ یہ باہر بات کیا کہتے ہیں اور اندر خانے کیا کہتے ہیں۔ اب یہ ششی تھرور نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے جا کے کہ جناب آپ ٹیررزم اور اس کو عام زندگی کو اکٹھا نہیں چلا سکتے، آپ ہماری حمایت کریں نہ کریں، ہم نہیں کہتے، آپ سچائی کی تو ہمارا حمایت کریں، آپ انڈیا کی حمایت نہ کریں، آپ سچائی کی حمایت کریں، اور یہ بات معقول ہے کہ آپ انڈیا کو چھوڑیں، بھاڑ میں جائیں۔ بحث جو ہے وہ اس طرف آ جائے گی ٹیررزم، حالانکہ ٹیررزم امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے، لوگوں نے، پوری دنیا نے دیکھی ہے، پھر وہ افغانستان کے تھرو پاکستان میں بھی کر، اب اس کو آپ نام دے دیتے ہیں ریئیکشن کا۔ اچھا، اب اس پہ وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم بات، آخری سوال سر، ایران اسرائیل کیونکہ موضوع ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے، اور کیا یہ ختم ہوگی، اور اگر یہ ختم نہیں تو اس کے پھر باقی ممالک پر اور دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بال جو ہے وہ ایرانی کورٹ میں ہے، یہ بات طے ہے، اور اگر فرض کیا جنگ ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے یا جھڑپیں ہو رہی ہیں، اس کا اینڈ تو مذاکرات پہ ہی ہوگا، اور یہ گول حاصل کرنے پہ ہوگا کہ میں نے گول کہاں تک حاصل کیا ہے۔ اور دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایران نے پچھلے دنوں اسرائیل پہ کتنے گرائے تھے میزائل، وہ چپ رہا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ چپ کیوں رہا ہے، وہ کچھ اس نے رد عمل نہیں دکھایا، اس نے رد عمل اب دکھایا، وہ اس وقت سے کام کر رہا تھا جو کہ اب جا کے پورا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنی، اس کی مرضی ہے، اپنی کنڈیشن ہے کہ میں پھر چپ کروں گا اس بات پہ جب تک میں ختم نہ کر لوں، اور یہ وہ کہہ رہا بار بار کہ ہمیں اب موقع ملا، ہم یہ اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی بات، جیسے انہوں نے غزہ کا کیا۔ یہ کہتے ہیں ایرانی کہ ہم ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے۔ لیٹ سی، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور پتہ چل جائے گا کب۔ کوئی اس میں جنگ میں شریک نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے عوام اور اپنے اپنے ملک اور اپنی اپنی سوسائٹی پیاری ہے، کوئی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ ایران کے ساتھ اگر مسلمان ملک ہوتے تو اب تک سامنے آ چکے ہوتے، یا اسرائیل کے ساتھ اگر چین، جاپان، روس کچھ بھی ہوتا تو سامنے آ چکا۔ سب نے مذمت کی ہے، سب نے یو این او کو کہا ہے کہ آپ ان کے ہٹائیں، اور وہی ہوگا کہ آخر پہ آپ کسی نہ کسی بات پہ جو کمزور فریق ہوگا وہ صلح کر لے گا۔ اب اسرائیل کا کمزور ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ تو امریکہ ہے، ایران کا کمزور ہونا میری سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو لامحالہ کورٹ، بال بھی اس کے کورٹ میں ہے، اور اسی کو جھکنا پڑے گا، اسی کو جو ہے مذاکرات کرنے پڑیں گے، کچھ لو کچھ دو کی میز پر، سمجھے نا۔ اور اسرائیل نے کہا اب بھی ہے یہ کہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ عظیم قوم ہے ایرانی، اس نے یہاں تک کہا کہ وہ عظیم قوم ہے، اور اٹس اے فیکٹ۔ ایران ایک بہت بڑی تہذیب ہے، لیکن اگر اس پہ ملا قابض ہوں گے تو وہ تہذیب تو نہیں رہے گی نا۔ اور یہی ہو رہا ہے وہاں کہ ملا نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہے، جیسے ہمارے یہاں زیادہ کیا تھا، اس کے بھی ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور جب تک وہ نہیں کہے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ان کے دماغ میں جو کیڑا ہے نا، یہ نکالنا پڑے گا، نہیں تو یہ مار کھاتے جائیں گے، اور مار کھا کھا کے اپنے آپ چپ ہو جائیں گے۔ بال تک کے کورٹ میں ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جیسے میں نے غزہ پہ بھی کہا تھا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی ملک جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے گا، سوائے یو این او کہے گی کہ آئیے سب بات کریں، اگر یہ مان جائیں گے تو بات کر لیں،
اور اس نے ٹرمپ نے تو بتا دیا ہوا ہے کہ ہم نے غزہ کو کیا بنانا ہے، اس نے پورا نقشہ بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اب اور اس سے زیادہ کیا کریں. اور یہی بات میں ایران کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ جو تمہارا ہمسائے بھی نہیں ہے جو کہ مسلمان ہیں، تو تم اکیلے کیا اب جو ہے وہ بھاڑ جو ہے جھونک لو گے. کچھ سوچو، کچھ کرو، اور اپنے عوام کے لیے کم سے کم تمہارے پاس تیل کی دولت ہے، ان کے حالات ہی ٹھیک کرو. جیسے کہ مڈل ایسٹ میں لوگ اپنے ملکوں کی ٹھیک کر رہے ہیں، آج دبئی ہے، اب عرب امارات ہے، وہ سب جو ہے لوگ وہاں ویسٹرن کلچر لا رہے ہیں، وہاں گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں، وہاں اپنے بڑے کارخانے لگا رہے ہیں، وہاں کلب ہو رہے ہیں، سینما ہو رہے ہیں. تو یہ سب دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو عرب ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا عرب پہ کوئی حملہ کر دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ ملا سمجھتے ہیں ایران کے کہ ایسا ہوگا تو وہ جانے اور ان کا رب جانے. میرے خیال میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہے. جی ان کو مت بتائیں، ان کو پتہ ہے یہ بات. آپ ان کو کہیں کہ آپ بلا وجہ کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں اور انصاف کی حمایت کریں. ایران کی یا اسرائیل کی حمایت نہ کریں. جی نہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ بیسک پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے کوئی بھی ملک جب کرتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں بالآخر جنگ کر کے بھی ہمیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے بھی پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے، تو کیوں نہ پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے اور معاملات کو سلجھایا جائے. اگر نہیں سلجھتے ہیں تو پھر مفتی صاحب والی بات، تو پھر یہی میدان اور یہی گھوڑا ہے. پھر دیکھ لینا چاہیے جب کسی کو نقصان جو ہے جس کو کوئی طاقتور پہنچانے کے بعد پھر آپ کو آنا پھر بھی مذاکرات کے میز پر ہی ہوگا. سو اس میں جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے تو وہ سچائی کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ایران کی بات آ رہی ہے تو سچائی کا بھی ساتھ اسی طرح ہی دیا جا سکتا ہے جس طرح کہ وہ آپ کا دیتا رہا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.